उस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, हमारे इंटेलिजेंस अदारे सब मिलकर जो है उनके साथ लड़ रहे हैं और दहशतगर्दों को हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी है कि वो दहशतगर्दों के साथ लड़े और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करे, तरक्याती कामों के एक जाल बिछाए और उसी के तहत एक जो लोग मुनहरफ होकर पहाड़ों पे जाकर लड़ रहे हैं उनके लिए भी एक रास्ता खोला है। जो लोग रियासत पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी नज़रियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज़ को मानते हैं, उनके लिए हमेशा रियासत, हुकूमत खुले दिल से उनको खैर मकदम करती है। और इसी तरह आज मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंजीमों के दो अहम कमांडर्स ने जो हुकूमत के सामने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सामने हथियार डाले हैं, वो अपनी रुदाद आपको बयान करेंगे। और दो ऐसे बच्चे जो पहाड़ों में जा रहे थे लेकिन उनके वालिदीन ने उनको समझाया बुझाया और वापस ले आए। तो ये इस चीज़ की अक्कासी करती है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हैं और उनके पीछे जो उनके एंडलर्स हैं, उनका टारगेट बलूचिस्तान की वो लोग हैं और वो कच्चे जहन हैं जिनको वो वरगला कर, उनको सब्ज़ बाग कर दिखाकर पहाड़ों पे ले जाते हैं और फिर या वो लड़ते हुए मारे जाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं और साथ में अपनी मुल्क का और अपने लोगों का नुकसान करते हैं। ख़्वाह वो नुकसान जिस तरफ भी हो, वो पाकिस्तान का नुकसान है। और पाकिस्तान हम सब का मुल्क है। ये ना सिर्फ पंजाबी का है, ना पठान का है, ना ही बलोच का है, हम सब का मुश्तरका मुल्क है और मुश्तरका घर है। इसकी हिफाजत हम सब के लिए ज़रूरी है। तो मैं अभी जो कमांडर नजीब साहब हैं उनको मैं कहता हूं कि अपनी रुदात बयान करें आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम नजीबुल्लाह उर्फ उस्ताद आदम उर्फ उस्ताद दरवेश है। मेरा शुमार मकरन डिवीज़न BRA के अहम कायदीनों में होता है। तंजीम के अयाम में बरामदा खान बुख्ती, डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच, बशीर ज़ैब बलोच, गुलजार इमाम उर्फ शंबे जो मेरा अच्छा दोस्त भी है, इन तमाम ओहदेदारों से करीबी राब्ते मेरे रहे हैं। अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन 19 साल इन तमाम आज़ादी पसंद तंजीमों के नज़र करने के बाद, इनका असल रूप देखने के बाद इनसे किनारा कशी करके अपने आप को रियासत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया। तंजीम में जाने का ख़याल सन 2005 की बात है। मेरा एक हमसाया था दिलवश उर्फ दिलजान जो BLF का कमांडर था उस वक़्त। हम आपस में बैठकर बलूचिस्तान के हालात पर, बलोच कौम की महरूमियों पर काफ़ी डिस्कशन किया करते थे। तो वहाँ से मेरा ज़हन साजी शुरू हुआ। बाद में दिलवश उर्फ दिलजान के मारे जाने के बाद मैंने बलोच रिपब्लिकन पार्टी BRP में शमूलियत इख्तियार की। चूँकि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, BRP के मंद यूनिट से लेकर पार्टी के मरकज़ी सेंट्रल कमेटी का मेंबर बाद में मैं बना। उसी दौरान की बात है, संगत सना BSO आज़ाद के वाइस चेयरमैन थे जो मेरे अच्छे दोस्त थे। डॉक्टर अल्लाह नज़र और बशीर ज़ैब ने उनके खिलाफ़ साजिश की
اور انہیں مجبور کیا کہ وہ بیسو آزاد سے مستعفی ہو جائیں۔ تو ایسا ہی ہوا، سنگت سنا بیسو آزاد سے مستعفی ہو کر وہ بی آر پی میں شامل ہو گئے اور بی آر پی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بنے۔ ہم دونوں قریبی دوست تھے، کافی معاملات پر ایک دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ بی آر اے کو مکران ڈویژن میں فعال کرنے میں سنگت سنا کا ایک اہم کردار، ایک اہم رول تھا۔ اس کے بعد برہمدکان بگٹی کے کہنے پر ہم نے 2 گروپ بنائے، جس کا ایک کمان میں بذات خود کر رہا تھا تو ایک کا گلزار امام اور شمبے۔ ہم دونوں گروپ میں لے کر کلات کی طرف روانہ ہوئے، وہاں ٹریننگ ہوا۔ اس کے بعد مکران میں بی آر اے فعال ہو گیا۔ بی آر اے کے فعال ہونے کے بعد ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو کافی نقصان پہنچایا۔ جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بتا چکا ہوں، میرا تنظیم سے وابستگی نہایت ہی ناپختہ عمر میں ہوا۔ میں محض 14 سے 15 سال کا تھا۔ کم علمی و کم شعوری کے باعث ریاست پاکستان کے خلاف نفرت میرے دل و دماغ میں چڑھایا گیا۔ تنظیم کے سہولت کاری سے لے کر تنظیم کے کمان کا سفر میں کر چکا تھا۔ اس دوران اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ ان تمام تنظیموں میں باہمی اختلافات ہونے کے باوجود مقصد یکسانیت یعنی ریاست پاکستان سے علیحدگی کا پرچار عام تھا۔ جہاں بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر خصوصاً بلوچ نوجوانوں کو ریاست پاکستان کے ساتھ متصادم کرانا تھا۔ اپنے تنظیمی زندگی کے عروج تک میں بھی اسی کا پرچار کیا کرتا تھا۔ اسی دوران میرا ملاقات ہمسایہ ملک کے انٹیلیجنس والوں سے ہوا۔ ان کے سامنے اپنے جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سے مفید مشورے میں نے رکھے، مگر انہوں نے میری سرزنش کر کے مجھ سے کہا کہ آپ کی آزادی سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ریاست پاکستان کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، جس کے لیے آپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملاقات نے میرے آنکھوں پر جو نام نہاد آزادی کی پٹی کافی عرصے سے بندھی ہوئی تھی، اس کو ہٹا دیا، اور میں اس نتیجے پر پہنچا، ہم تمام تنظیمیں تو غیر ممالک کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، جو ہمیں استعمال کر کے اپنے مذموم عزائم پورا کر رہے ہیں۔ اس نقطے سے میری اکثری جدوجہد کا واپسی کا سفر شروع ہوا، اور اپنے واپسی کے سفر کو مزید تقویت دینے کے لیے میں نے مزید تحقیقات کرنا شروع کیا، جس سے بہت سے مزید راز آشکار ہوئے، جو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بلوچ آزادی پسند لیڈران جو اس وقت خود تو تمام غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام تنظیموں کے لیڈروں کے بچے اس وقت بیرون ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سے ڈاکٹر لنظر کا بیٹا ملیشیا میں، اختر ندیم کا بیٹا فرانس میں، اور ڈاکٹر دیم احمد کا بیٹا اور سمی الدین کا بھائی منصور عمان میں ڈاکٹر لنظر کا کاروبار اس وقت سنبھالے ہوا ہے۔ وہیں پر ایک عام سولجر جو اس وقت پہاڑوں میں لڑ رہا ہے، اس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے۔ اگر انہی لیڈران یا ان کے اہل و عیال کو بخار بھی آ جائے تو اعلیٰ اسپتالوں میں یا بہترین علاج کراتے ہیں۔ اسی جنگ کے دوران ایک عام سولجر زخمی بھی ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان سے بھی جاتے ہیں۔ بلوچ مسلح تحریک ایک گینگوار کی شکل اختیار کر چکی ہے، جہاں ذاتی اور گروہی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثلاً ایربیار مری، میران مری دونوں بھائی ہیں۔ دونوں بھائیوں میں کرپشن کے معاملات کو لے کر اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور بی ایل اے سے یو بی اے بنتا ہے، اور یو بی اے اور بی ایل اے کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی میں مرتا کون ہے؟ ایک عام سولجر، اور دونوں بھائیوں کو نقصان تک نہیں پہنچتا۔ ایربیار مری
ڈاکٹر اللہ نظر و اسلم کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک 80 سالہ بوڑھا مامو رامدل مری کو اٹھایا جاتا ہے جو تاحل مسنگ ہے۔ بی ایل ایف کے خود کے کہنے کے مطابق اس کو بی ایل اے نے اغوا کیا ہے۔ اسی طرح تنظیم میں سینئر اور جونیئر ساتھی اندرونی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں اور گینگوار کی طرز پر ان کو مارا جا رہا ہے۔ امیر بخش، سگار ایڈوکیٹ، امل پرکانی، خلیل ساچان، کمبر مبارک قاضی، زاہد عرف مراد، وارث فوجی، رحمت اللہ شواز، ایک لمبی لسٹ ہے، کن کن کا نام لوں، شاید چند ہی یہاں بیان کر سکتا ہوں، جو اپنے ہی تنظیمی ساتھیوں یا تنظیمی سربراہان نے مارے ہیں۔ میں بذات خود مکرن ڈویژن کا ایک ایم کمان اور ایک میرا شمار ایم قائدینوں میں ہوتا ہے، اسی ستم ظریفی کا شکار ہوا ہوں۔ جب اس دوران میں ایک ہمسایہ ملک میں تھا تو مجھے پریشر تھا کہ میں اپنا ایک گروپ بنا کے براس کا حصہ بن جاؤں۔ اس میں بی ایل ایف اور اس کے اتحادی اور اس ملک کے انٹیلیجنس والوں کی طرف سے یہ پریشر تھا مجھے، تو میں اس بات سے انکاری رہا۔ اس کے بعد مجھے گرفتار کرایا گیا، کئی مہینوں پابند سلاسل ہونے کے بعد دوستوں کی کوششوں سے ضمانت پر رہا ہو گیا، تو باہر نکل کے بہت سے چیزوں کا تحقیقات کیا تو پتہ چلا اس کے پیچھے براس اور بی ایل ایف کا براہ راست ہاتھ ہے۔ میرے دو ساتھی اب بھی مسنگ ہیں، ان میں سے ایک کا نام مسعود عرف میرا، کامریڈ عرف جلیل ہے۔ مجھے اب بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں کہ بھی نہیں۔ تو اس نقطے سے میں بہت سے چیزوں پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آیا یہ کیسی آزادی کی تحریک ہے، آیا یہ کیسی آزادی کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی لیڈر کے برعکس، اس کے مفادات کے برعکس کھڑے ہو جائیں یا آپ ان سے سوال کریں تو آپ کو یا مار دیا جائے گا یا کسی ہمسائے ممالک میں جیسے کہ مجھے گرفتار کرایا گیا ہے۔ تو اس سے میری واپسی کا جو سفر ہے اور مضبوط ہو گیا اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں اپنے ریاست میں آ کر اپنے ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہاں جو مسائل ہیں ان کے لیے پرامن طریقے سے جدوجہد کروں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل نہیں ہیں، ہماری بقا اسی میں ہے، ہم یہاں رہ کر اپنی قوم، اس کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے پرامن جدوجہد کریں۔ اور جو دوست اس وقت پہاڑوں میں ہیں، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو چیزیں میرے ساتھ ہوئے یا جن دوستوں کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یا غیر ممالک جو یہ کھیل کھیل رہا ہے ریاست کے اندر ہمیں استعمال کر کے ریاست کو غیر مستحکم ہونے کے لیے، اس کے حصے نہ بنیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ میری طرح کئی سال گزر جانے کے بعد تب جا کے آپ کو حقائق کا علم ہو اور آپ واپسی کا سوچیں۔ یہ بیتے جو سال ہوتے ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ سال بہت سنہرے ہوتے ہیں، پھر یہ واپس نہیں آتے۔ تو ان دوستوں کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کا حصہ نہ بنیں، اس پروکسی کا حصہ نہ بنیں۔ جہاں لیڈر ناجائز پیسوں سے اپنے بینک بیلنس بنا رہے ہیں، وہیں آپ اپنے بچوں کا مستقبل کیوں خراب کر رہے ہیں؟ تو آپ آ جائیں اپنے ملک میں، یہاں ایک پرامن زندگی گزاریں۔
اور ریاست سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس وقت پہاڑوں میں کسی نہ کسی طرح ان کی ذہن سازی کی گئی ہے، ان کو ورگلایا گیا ہے، وہ اس ملک کے بچے ہیں، ان کے لیے راستہ کھول دیا جائے کہ وہ واپس آ کر اپنے ملک میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزاریں۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو بھی کوئی سوال ہوگا تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، مگر اس کے علاوہ میں ایک کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بھائی اردو میں بات نہیں کر سکتے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو ان کا نام عبدالرشید اور کماش اور عدادات ہے، بلیدہ زامران سے ان کا تعلق ہے۔ یہ سن 2009 میں انہوں نے بی ایل ایف جوائن کیا، بی ایل ایف سے بی آر اے سے بی این اے کا سفر ہے ان کا۔ 15 سال کی زندگی انہی پہاڑوں میں اس نے گزارا ہے، اور اپنے متعلق بلوچی میں آپ سب سے بات کرے گا، تو اس وجہ سے اردو میں نے چند کچھ بیان کرنے تھے وہ میں نے کر دیے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اب وہ آپ سے بات کرے گا بلوچی میں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ الرحمن الرحیم، ماشاء درستان شکر گزارا شمارا وعدات۔ میں نام ہے عبدالرشید اور پہ ودادات اور پہ کماش، من تعلق داران سے بلیدہ زامرانہ۔ سال 2000 ماں سے بلیدہ چدے زامران دارت کا تحصیل توم پر یاش کتا 2009 منی نزدیکی انہیں دنیا دو آلے وال عابد زامرانی اور پہ بشام بیل پہ ایکسٹینڈنگ کمانڈر ہوتا گو ہماری من دنیا کتا گو یم نزین سازی کتا چاہیے گا پانچ مکان ویس بتگا ماں بیل تو کا شمولیت بیل تو کا بار زورتا اور 2013 دلیپ شکاری کا رام شتگا دلیپ شکاری بیل پہ ایکسٹینڈنگ کمانڈر ہوتا ذمہ داری ہماری بندوق ہوتا اور 2016 ماں بیاریت تو کا شمولیت کتا ارچی کے مکران ڈیویژن مستندنی کمانڈر کے بتگا میں وہاں شمار بتگا اور گولز I think sir this is a private member bill. جی تو آئٹم زارا ودود فاطمی صاحبہ موو کیجئے۔ Of the minister move that the bill to provide for the establishment of the National Institute of Technology, the National Institute of Technology Bill 2024 is passed by the National Assembly and Senate and returned by the President be taken into consideration at once under clause 2 of Article 75 of ہمارا بعض عزت و شرف بخشا تھا وہ پریش زما بعض اشخالق پر واپسیت کی گئیں جو کلانی منت ہوا سلامت بات ہے۔ قومی ادارے میں شامل ہوئے ہیں، ان کی بیسکلی ڈی بریفنگ سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی، اور بیسک چیز جو پتہ چلی کہ کس طریقے سے پروپیگنڈے کے تحت اینٹی سبورژن کے تحت ایک یوتھ کو اور باقیوں کو خراب کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول ہے جس کا پہلے بھی کافی حد تک ہمیں علم تھا حکومت کو اور حکومتی اداروں کو اور سی ڈی ڈی کو، اس پہ مزید کچھ نام اور کچھ لوگ ہمارے سامنے آئے ہیں جو اس میں انوالوڈ ہیں، اور کس طریقے سے فنڈنگ ان کی ہو رہی ہے اور کہاں سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں۔ اس سے ہماری انویسٹیگیشنز میں اور جو مختلف واقعات ہیں اور جو ان کی ممبرشپس ہیں جو جس طریقے سے یہ لوگ چل رہے ہیں اس سے ہمیں زیادہ کلیئرٹی ہوئی ہے، اور جو ان کے ساتھ ریکروٹمنٹ جو بیسکلی لوگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پولیٹیکل فورمز کو یوز کر کے مختلف جو سو کالڈ پولیٹیکل فورمز ہیں ان کو یوز کر کے وہاں پہ سبورٹ کر کے آزادی اظہار رائے کے نام پر یا آزادی جس کو ہم جلسے جلوسوں کے لیے کہتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے سبورژن ہو رہی ہے اور کس طریقے سے ریکروٹمنٹ کی جا رہی ہے، وہ تمام چیزیں ہماری نالج میں آئی ہیں جس پہ ابھی مزید کام ہو رہا ہے۔ کوشش ہماری اس طرح سے ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو واپس لایا جائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں اس طرف جن کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے ان کو بھی روکا جائے۔ اس میں پیرنٹس کی بھی کافی مدد ہمیں حاصل ہے، یہ دونوں بچے ہمارے ساتھ ہیں جو اپنی ابھی آپ کو کہانی بھی بتائیں گے، ان کے پیرنٹس نے بھی کافی ہمیں سپورٹ کیا اور ہیلپ کیا۔ ابھی میں دونوں بچوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جس طریقے سے ان کو لے کے جایا جا رہا تھا
جس طرح سے ریکروٹ ان کو کیا جا رہا تھا, جس طرح سے ذہن سازی ان کی جا رہی تھی, یہ اس پہ آپ کو بتائیں الحمدللہ دے بوتھ ہیو کم بیک اور واپس پیرنٹس کے ساتھ اور نارمل لائف میں واپس آ گئے. پلیز بیٹا. والد بشیر احمد, میری قوم محمد حسنی ہے. میرا تعلق نوک جو غزوزی تحصیلی مشق ضلع اواران سے ہے. میری عمر 18 سال ہے. میں میٹرک تعلیم حاصل کیا ہوں. میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. میں مزدوری کرتا تھا. گھر مالی حالت بہت خراب تھی. گھر کا گزارا نہیں چلتا تھا. ہمارے علاقے کا BLA کمانڈر فاروق چاوش ہم سے رابطہ کیا. میری ذہن سازی کی. 1 سے 1.5 مہینے تک رابطہ میں رہا. اس نے پیسے کا لالچ دیا. اسی وجہ سے ہم 3 دوست تنظیم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ لوگ ٹریننگ کے لیے پنجگور بارڈر کراس کر کے ایران آ جائے. ایک دن ہم 3 دوست مشورہ کیا, گھر سے نکلا چلا گیا خوزدار اور خوزدار سے ہپچوکی چلا گئے, جس کے بعد ہم لوگوں کو ہپچوکی سے پنجگور اور پنجگور بارڈر کراس کر کے ایران جانا تھا. لیکن فوج نے ہماری فیملی سے بات کیا, کہا کہ اپنے بچوں کو واپس بلائے, ہم اس کو کچھ نہیں کریں گے. فیملی والوں نے ہم سے بات کیا, کہا کہ واپس آ جاؤ, یہ غلط راستہ ہے, اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کون لڑتا ہے. گھر والوں نے ہمیں سمجھایا, ہم واپس آ گئے. لیکن مجھے بہت افسوس ہے, میں غلط راستے پر جا رہا تھا. فوج نے بروقت کارروائی کی, مجھے غلط راستے سے روکا. ان کے بڑے ملک دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. ان سے پیسہ لے کر خود باہر بیٹھ کر ان کی بڑے عیاشی کرتے ہیں اور ہمیں اپنی فوج کے ساتھ لڑاتے ہیں. میں بلوچ نوجوانوں کو جو تنظیم میں چلے گئے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, جو راستہ آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے اس میں اپنے خاندان اور ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ بھی واپس آ جائیں. میں گاؤں لاکی تحصیل مشق ضلع اواران کا رہنے والا ہوں. میری عمر 15 سال ہے. میری تعلیم 5 جماعت پرائمری ہے. میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کا BLF کمانڈر معراج نے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ساتھ دوستی کی. میری ذہن سازی کرتا رہا. ہمارا رابطہ فون پر 1 ماہ تک چلتا رہا. کمانڈر معراج اپنی بھائی کی شادی پر رات کے وقت ہمارے گاؤں میں آیا. میرے اور میرے دوست کے ساتھ چھپ کر ملاقات کی. کمانڈر معراج نے کہا, آپ غریب آدمی ہو, میرے پاس پہاڑ میں آ جاؤ, میں آپ کو خرچہ وغیرہ ایک موٹر سائیکل دوں گا. میں نے پوچھا, کام کیا کرنا ہے؟ اس نے بتایا, فوج کے خلاف لڑنا ہے. اس کام کا 1 لاکھ روپیہ دوں گا, مگر تم نے گھر سے نکلتے ہوئے کسی کو بتانا نہیں. میں اور میرا دوست دونوں اس کی باتوں میں آ گیا. پہاڑ کی طرف چلے گئے. کمانڈر معراج کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے گھر والوں کا فون آ گیا. ہمیں کہا, آپ واپس آ جائے, اپنے ملک اور فوج کے ساتھ کون لڑتا ہے. گھر والوں کے سمجھانے پر میں اور میرا دوست دونوں واپس آ گیا. ہمارے گھر والوں نے کہا, آپ غلط لوگوں کے پاس جا رہے تھے. وہ ہمارے ملک دشمن لوگ ہیں. ان کے بڑے ملک دشمنوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. ان سے پیسہ لیتے ہیں, خود باہر ملکوں میں بیٹھ کر عیاشی کر رہے ہیں. ہمیں اپنے فوج سے لڑواتے ہیں. میں اپنے بلوچ نوجوان جو تنظیم میں چلے گئے ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ راستہ غلط ہے, واپس آ جائے. ہمیں فوج اور ہماری فیملی نے غلط راستے سے بچایا, اور آپ بھی واپس آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب نے سنا, 2 کہانیاں اس طرف تھے جو ہمارے کمانڈر تھے, جو لڑتے رہے زندگی کے اتنے سال, اپنا ضائع کرتے گئے. اور 2 کہانیاں ہماری اس طرف ہیں جہاں ہمارا یوتھ ہے, وہ نوجوان ہیں جو شعوری طور پر ابھی تک تیار ہی نہیں ہے, مینٹلی طور پر ابھی تک تیار ہی نہیں, کس طرح انہیں یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یوتھ بلوچستان کو اسپیشلی, اور ان تمام لوگوں کو, کہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں اور یہ ثابت ہو چکی ہے, یہ وہ کیسز ہیں جو پہاڑوں پہ رہ چکے ہیں اور ابھی قومی دائرے میں شامل ہو چکے ہیں, اور وہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا تھا. جب یہ جان چکے کہ یہ جنگ صرف پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کے لیے, صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن ممالک کس طرح فنڈنگ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو نقصان دیں, تو اس میں بلوچ قوم کو, نوجوانوں کو, خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک وہ آنکھیں کھولنے والا وہ میں سمجھتی ہوں ایک پریس کانفرنس ہے, تاکہ لوگ جانیں اور سمجھیں
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑ رہے تھے، وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں استعمال کیا گیا جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کی جنگ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی بلوچ حقوق اور بلوچستان کے مفاد نہیں ہے، صرف بلوچستان کو نقصان پہنچانا، بلوچستان کو محرومیوں کی طرف دھکیلنا، بلوچستان کو جنگ کی طرف دھکیلنا، بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلنا، یہ سب کچھ پاکستان دشمن ممالک کے ایما پہ لڑا جا رہا ہے. تو یہ نوجوانوں کے لیے کہ وہ سوچیں، وہ سمجھیں، وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ان کی طرح اپنی زندگی کے وقت ضائع کرنے، 20 سال، 15 سال، 19 سال اس آگ کا ایندھن بننا ہے، یا قومی دائرے میں شامل ہو کر اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنی بہتر مستقبل کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اس ملک کی روشن اور تابناک مستقبل کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ سوال نوجوانوں پہ چھوڑتے ہیں. اور میں بطور نمائندہ، بطور خاتون ایک میسیج دینا چاہتی ہوں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اسپیشلی خواتین کو کہ وہ سوچیں، ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں اور وہ فیصلہ کریں، کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو. یہ جو سبورجن ہو رہی ہے جس میں خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ باہر بیٹھ کے پلین ہے، یہ سب کچھ باہر ان کی ٹاسکنگ کی جاتی ہے کہ کس طرح بلوچستان کی خواتین کو یوٹیلائز کرنا ہے، بلوچستان کو محرومیوں کی طرف دھکیلنا ہے. مقصد ٹارگٹ ان کا پاکستان ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے. تو خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں، ان کے مکروہ چہرے سمجھیں، ان کے مکروہ عزائم اور مقاصد کو سمجھیں، اپنے ملک، صوبے اور قوم کے لیے اپنا بہتر کردار ادا کریں. ریاست ماں ہے، آج بھی ریاست نے ماں کا کردار ادا کیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ بچے جتنے بھی بگڑے ہوں، جب ان کو احساس ہو، جب اپنی ماں کی طرف لوٹنا چاہیں تو ماں ہمیشہ ان کو ویلکم کرتی ہے. ریاست کی پالیسی ہے کہ جو قومی ادارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو بہتر زندگی جینے کا ایک موقع دیتے ہیں، اور ان کے لیے اپرچونیٹیز وہ کریٹ کرتے ہیں جو باقی تمام بلوچستان اور پاکستان کی عوام کے لیے ہے وہ قومی ادارے میں شامل ہوں. تو ہم ویلکم کرتے ہیں 2 کمانڈر جو تھے وہ جو قومی ادارے میں شامل ہو چکے ہیں، اور 2 ہمارے بچے جو بہت کچے ذہنوں کے ہیں، جن کے ذہنوں کے ساتھ جن کی ذہنوں کے ساتھ کھیلنا چاہو دشمنوں نے. تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں قومی ادارے میں شامل ہونے پر. شکریہ. ہمارا کھیل پیسے کا ہے، آپ سی ٹی ڈی کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ پیسہ آسمان سے تو نہیں گر رہا. اگر کوئی بیرونی فنڈنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں آ رہے ہیں، جیسے ان بچوں کو 1-1 لاکھ کی آفر ہوئی، تو کوئی تو ہے جو اس کو سارا دیکھ رہے ہیں. حوالہ ہنڈی کا کام پورے بلوچستان میں چل رہا ہے. اس حوالے سے آپ نے کیا کیا اس کو ٹاسک ہے؟ اگر اس کو کاؤنٹر کر لیا جائے تو 80% تو ویسے ختم ہو جائے گی. اس طرف تو کسی کو فوکس ہی نہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کے پاس آنے سے پہلے ہماری اسی سلسلے میں میٹنگ چل رہی تھی جس میں اسلام آباد سے جو اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنینسنگ کے اوپر جو اتھارٹی بنی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم نیکٹا سے اور موفا سے اور باقی لوگ موجود ہیں. اسی سلسلے میں FIA، SCCP، CTDs، ANF، کسٹمز، ان تمام کو بٹھایا گیا، اور اسی سلسلے میں ان کے ساتھ پوری ایک فریم ورک طے ہوا کہ اس کے پہ کس طرح سے عمل کیا جائے. اس میں 2 طرح سے پیسہ آ رہا ہے، ایک حوالہ ہنڈی سے آ رہا ہے، ایک ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ سے آ رہا ہے جس کو اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور یہ ایکسٹورشن کا پیسہ ایک ایکسٹورشن کا پیسہ ہے جو یہاں سے ایکسٹورٹ کیا جا رہا ہے مختلف بزنس مینوں سے اور کول مائن اونر سے، جس کی کچھ FIRs ہم نے کی ہیں، کچھ لوگوں کی کنوکشنز بھی ہوئی ہیں، اور کچھ پیسہ جو باہر سے آ رہا ہے. اس میں جو مین کریکٹرز ہیں اس پہ FIA کا ایک ٹاسک سیل بنایا گیا ہے جس میں یہ تمام ایجنسیز شامل ہیں. CTD اس کو ہیڈ کرے گا ایز فار ایز ٹیررزم فائنینسنگ از کنسرن، اور اگر منی لانڈرنگ کا ہوگا تو اس کو FIA لے کے چلے گا، اور تمام ادارے ANF، کسٹمز، جو انکم ٹیکس والے ہیں اس کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں انڈر دا آسپیسز آف نیکٹا اور جو نیشنل اتھارٹی ہماری بنی ہے اس کے تحت لے کے اس کو چلے جائیں گے. اس میں دوسرے جو ممالک انوالوڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کچھ MOUs کر رہے ہیں، کچھ جو ہمارا میوچل لیگل اسسٹنس کا ایکٹ ہے اس کے تحت ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ چیز یہاں سے آ رہی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ جو ممالک میں جا رہے تھے یا جن سے ملا، کچھ چیزیں شاید تفصیل بتانا زیادہ مناسب نہیں ہوگا، یا جیسے انہوں نے بتایا کہ کہاں لے کے جایا جا رہا تھا، تو وہاں سے کس طریقے سے یہ آ رہا ہے، اور اسمگلنگ میں جو چیز پیسہ انوالوڈ ہو رہا ہے اور اس سے آ رہا ہے، اس تمام کی ٹریل
इकट्ठी करके इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है जी। थैंक यू। साहब से नजीब साहब से क्या बात थी, क्या मजबूरी थी जो आप ये छोड़ के कौमी इदारे में शामिल हुए हैं? बलूचिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले अहम कमांडर्स की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। ताइब दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह और दीगर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ज़हूर अहमद बरीदी की जानिब से कहा गया है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। नजीबुल्लाह दहशतगर्द की जानिब से कहा गया कि उनका असल चेहरा देखकर उनसे किनारा कशी इख्तियार की। मेरी मुलाकात हमसाया मुल्क के इंटेलिजेंस हुकाम से हुई। उन्होंने कहा आपको पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मदद करेंगे। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई। नजीबुल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया कि बलोच मुसल्लह तहरीक गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई है। दहशतगर्द तंजीमों का असल रूप देखकर सरेंडर किया। नजीबुल्लाह ने यह भी कहा कि हुकूमत हथियार डालने वालों का खैर मकदम करती है, इस बात पे हमें खुशी है। दहशतगर्दी में बरास और BLA का हाथ है। नजीबुल्लाह की जानिब से ये भी कहा गया हुकूमत का शुक्रिया कि कौमी धारे पर शमूलियत का मौका दिया। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। नजीबुल्लाह दहशतगर्द ताइब दहशतगर्द की जानिब से कहा गया कि आपको पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने में मदद करेंगे, ऐसा हमें कहा गया और हमारी जहन साजी की गई। बलोच मुसल्लह तहरीक गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई है। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई और मैं शमूलियत से जो है वो हट गया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुशी है कि हम जो है वो हमें जो है ISPR की जानिब से सपोर्ट किया गया है।